बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ू में अगर एक लफ्ज़ की तब्दीली कर ली जाए तो शायद ज़्यादा वाज़ेह हो जाए कि बर्रे फ़क़ीर की अमूमी दीनी रवायत की बजाय अगर इसको अमूमी मज़हबी रवायत बोला जाए तो शायद सारी बात शुरू से ही वाज़ेह हो जाए। बर्रे फ़क़ीर में इस्लाम की आमद सहाबा कराम के दौर से शुरू हो गई थी। तारीख़ में 25 के करीब सहाबा कराम का नाम आता है कि जो बर्रे फ़क़ीर में आए और उसके बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए। फिर हज़रत उमर के दौर में बाज़ाब्ता दावत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हज़रत उस्मान के दौर में मुकरान तक जो है वो इस्लामी काफ़िले आए। हज़रत अली के दौर में कल्लात तक फ़ौजें पहुँची और हज़रत मुआविया के दौर में लाहौर और बन्नू और कोहाट तक मुस्लिम लश्कर पहुँचे। फिर साथ अरब तुज्जार की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ और मालाबार की रियासत का हुक्मरान मुसलमान हुआ और उसके बाद वहाँ का सारा कबीला मुसलमान हुआ। फिर उसके बाद मुसलमान फ़ातिहीन आना शुरू हुए। महमूद गज़नवी आए, उनके हमले मरूफ़ हैं। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी आए और मुख्तलिफ़ हुक्मरान उनके आते रहे, यहाँ तक कि ख़ानदान ग़ुलामा से बर्रे फ़क़ीर में मुसलमानों की हुकूमत का बाकायदा आगाज़ हुआ। तकरीबन 11वीं सदी के अवाइल की बात है। इस दौरान जो है वो बनु उमय्या के दौर में और बनु अब्बास के दौर में भी मुख्तलिफ़ लश्कर जो है वो आते रहे। मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ख़ानदान ग़ुलामा के बाद ये जो 11वीं सदी में शुरू हुआ था, तकरीबन 1857 तक बेशतर बहुत सारे ख़ानदान यहाँ पे हुकूमत करते रहे, जिसमें शुरू में खिलजी थे, उसके बाद तुगलक ख़ानदान आया, फिर सादात ख़ानदान आया, फिर लोधी ख़ानदान आया और आखिरकार मुग़ल। बर्रे फ़क़ीर में ये सारे जो मुसलमान हुक्मरान चलते रहे। मैं अगर ज़िमनी तौर पे अर्ज़ करूँ तो मुसलमान हुक्मरान जो है अगर हम उनको मुख्तलिफ़ अक़साम में तक़सीम करें तो 4 अक़साम हमें नज़र आती हैं। सबसे पहले तो खिलाफत राशिदा है, जिसको खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नेक हुक्मरान और अक़ीदे के हिसाब से बेहतरीन हुक्मरान तब हज़रत अमीर मुआविया का दौर शुरू होता है जिनका, और उसके बाद कुछ अर्सा चलता है। तीसरे नंबर पर आम मुस्लिम हुक्मरान के जिनके नज़दीक इस्लाम की भी अहमियत थी, लेकिन साथ साथ अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात और इसके अलावा अपने ख़ानदान में हुकूमत कायम रखना और अपने नस्ल तक जो है वो इस हुकूमत को कायम रखना, इसके अलावा और भी मामलात ख़राब थे। लेकिन बहरहाल बेहतर हुक्मरान रहे और किसी न किसी हद तक जो है ये तबलीग व इशाअत में इस्लाम की मसरूफ़ रहे। और चौथे नंबर पे जो है वो इस्लाम मुखालिफ हुक्मरान या इस्लाम से बेजार, मतलब जैसे आप कमाल अतातुर्क की मिसाल ले लीजिए। तो हिंदुस्तान की ये आप बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती कह लीजिए कि इसको अमूमी तौर पर जो हुक्मरान नसीब हुए वो तीसरे दर्जे के हुक्मरान थे। चंद एक जो है इसमें ज़रा दूसरे नंबर के भी आ जाते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में भी कहा जाता है। शुरू में भी कुछ हुक्मरान थे जो कि जिनके तक़वे मारूफ़ रहे, और चंद एक हुक्मरान अलबत्ता जो है वो चौथे दर्जे के भी आते रहे। मुइज़ुद्दीन कैकबाद था, फिर अकबर ने आके दीन को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो ये मतलब चंद एक इस्तिस्नाओं को छोड़ के अमूमन बर्रे फ़क़ीर में जो हुक्मरान रहे वो बहरहाल किसी न किसी सूरत इशाअत इस्लाम का काम सर अंजाम देते रहे। वैसे आप उनके नाम अगर देखना शुरू कीजिए उन हुक्मरानों के, तो उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि 600 साल के अंदर बहुत सी रवायात तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जितने भी हुक्मरान रहे उनके नामों के अंदर भी दीन कहीं ना कहीं से आता है। यहाँ तक कि अकबर जो था उसका नाम भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, दीन को जलाल देने वाला। ख़ानदान ग़ुलामा के रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ग़ियासुद्दीन बलबन, मुइज़ुद्दीन कैकबाद, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुग़लक, तब सारे जितने हुक्मरान थे अपने आप को बहरहाल किसी न किसी सूरत वो दीन का नुमाइंदा या दीन का खादिम भी तस्लीम कराते थे। बहरहाल
یہ معاملہ حکمرانوں کی طرف سے رہا. آگے چلتے ہیں. صرف حکمران ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں اشاعت اسلام کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز رہے، جس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ بہرحال صوفیہ کا بھی ہے، اور وہ ہندوستان کے طول و عرض میں پہنچے. اور جیسے کہ مولانا نے اپنی کتاب میں ایک تصوف ولی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بتایا ہے کہ کون کون سے علماء اور کون کون سے صوفیہ جو ہے وہ کس کس علاقے میں گئے. پھر ایک چیز جو عمومی طور پر نظر انداز ہو جاتی ہے وہ علماء کا کردار ہے. شاید ہمیں صوفیہ کے نام تو بہت ساروں کے معلوم ہوں گے کہ انہوں نے یہاں پہ اشاعت اسلام کا کردار، لیکن ہم اگر علماء کا کردار دیکھیں تو ہر صدی کے اندر ہمیں درجن 2 درجن کے قریب جو ہے وہ علماء ایسے نظر آتے ہیں. ایک کتاب غالباً اسحاق بھٹی صاحب نے لکھی ہے فقہائے حدیث کے نام سے شاید، جو کہ بر صغیر کے اندر علماء رہے. ہر صدی کے اندر انہوں نے بیشتر 2 درجن کے قریب علماء لکھے ہیں کہ جنہوں نے اشاعت اسلام کے لیے پورے بر صغیر میں کام کیا. اس کے علاوہ جو بر صغیر کا ہندوانہ کلچر تھا، جو اس میں ذات پات کا نظام تھا اور مختلف جو ان کے رسومات تھیں، یہ بھی قبول اسلام کا بہرحال باعث بنی. اور جو نچلا طبقہ تھا، جو شودر تھے اور جو دلت تھے، ان میں نسبتاً جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ پروان چڑھا. اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب تو چلتا چلا آ رہا ہے. اس کے بعد ساتھ چونکہ ہندوانہ کلچر بھی ہے اور کوئی بہت زیادہ یہاں پہ اس وقت تک پہلے جو ہے وہ علماء ہیں تو صحیح، لیکن اس حد تک ان کا کردار نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی عالمی لیول پہ، چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، کہ پورے ملک میں کوئی تحریک چلائی ہو. تو وہاں پہ پھر بگاڑ بھی ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عقیدہ وحدت الوجود جو ہے وہ ہندوستان میں آنا شروع ہوتا ہے، اور تصوف کے ساتھ ساتھ اور دیگر یہاں پہ خرافات کے ساتھ وہ بہت زیادہ پروان چڑھ جاتا ہے. پھر اکبر کا دور آتا ہے اور وہ دین الہی ایجاد کر لیتا ہے. اس کے بعد یہاں پر مجدد الثانی کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو، شرک و بدعت کو اور بہت ساری چیزوں کو روکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ان کی پوری ایفرٹ ہے، ایک لمبی کوشش کا سلسلہ چلتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ وحدت الوجود کا رد کرتے کرتے دوسری سمت اتنا زیادہ نکل جاتے ہیں کہ وہ وحدت الشہود کے فلسفے کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور عقائد کے پھر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ پھر زوال بڑھتا چلا جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بعد اسلام زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آخری جو اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں نے جو کوئی علاقہ فتح کیا یا مسلم لشکر کو فتح حاصل ہوتی ہے وہ احمد شاہ ابدالی کے دور میں ہی ہوتی ہے، مرہٹوں کے. اس کے بعد سے پھر بہرحال اسلام جو ہے وہ زوال کا شکار ہے. احمد شاہ ابدالی کا دور وہ ہے جب شاہ ولی اللہ آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے احیاء اسلام کی کوششیں شروع کرتے ہیں، اور اتنی اسٹرانگ کوششیں شروع کرتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر کا کوئی بھی مسلک جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے قافلے سے علیحدہ نہیں کرتا. یہاں تک کہ چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، سارے اپنے آپ کو اسی قافلے کا جو ہے وہ شمار کرتے ہیں. بہرحال آگے پھر زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے. یہ تو عروج چل رہا تھا. زوال کی بنیاد کی اگر بات کی جائے تو اقبال کا ایک ربائی ہے کہ خوارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجش گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندہ در بغل داری کتاب زندہ. کہ تیری ذلت اور رسوائی کا اصل سبب تو یہ ہے کہ قرآن سے دور اور بے تعلق ہو گیا، لیکن اپنی شب و حالی پر الزام گردش زمانہ کو دے رہا ہے. اے وہ قوم جو کہ شبنم کی مانند زمین پر بکھری ہوئی ہے، اٹھ کہ تیری بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے، یعنی کہ جس کے ذریعے دوبارہ بام عروج تک پہنچا جا سکتا ہے. پھر ذیلی وجوہات میں جائیں تو وہ بے شمار نظر آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن 2 اسباب ایسے ہیں کہ جو تقریباً جو بھی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں لازمی نظر آتی ہے. پہلے نمبر پہ تو ہے عقلی قوت کا اضمحلال، کہ جس کے نتیجے میں وہ قوم نہ صرف حکومت کرنے کی اہلیت سے عاری ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں باصلاحیت افراد کی پیدائش کا سلسلہ بھی بتدریج بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بالکل باصلاحیت افراد نہیں پیدا ہو رہے ہوتے، البتہ یہ ہوتا ہے
کہ جو میڈیوکر طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا اس طرح کے پیدا ہونا کم ہوتا جاتا ہے اور بہت تھوڑے مقدار میں تعداد میں رہ جاتے ہیں. اور ساتھ ہے علم جو ہے وہ جمود اور تقلید کا شکار ہو جاتا ہے. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کا آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. زوال کا دوسرا اہم سبب جو ہے وہ اخلاقی قوت کا ضعف ہے. جب کسی قوم میں عقلی انحطاط کے ساتھ اخلاقی ضعف بھی آ جاتا ہے تو اس کے اصحاب اقتدار میں بہت سے اخلاقی مصائب رونما ہوتے ہیں. مثلاً وہ سخت کوشی سے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، جاں فروشی کے مقابلے میں تعیش کی زندگی کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. نمود و نمائش، اسراف، بے جا فخر و غرور کا مظاہرہ ان کی زندگی کے معمولات میں داخل ہو جاتا ہے. وہ اپنے بھائی بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور دشمن کے مقابلے میں بزدلی دکھاتے ہیں. خیانت، عہد شکنی، وعدہ خلافی، خوشامد، دروغ گوئی، خود ستائی، حب جاہ و مال، ان کا ہر فرد دوسرے سے بڑھ کے ہونا چاہ رہا ہوتا ہے. عجلت اور بے صبری ان کا قومی مزاج بن جاتا ہے. یہ صرف یہ مسائل جو ہیں یہ پہلے حکمرانوں میں آتے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری عوام میں آ جاتے ہیں. اور پھر جب کسی قوم میں عقلی اور اخلاقی زوال اس لیول تک پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کا ایک عالمگیر قانون ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور اس ناکارہ قوم کے ہاتھ سے ملک کو اقتدار لے کر کسی دوسری باصلاحیت قوم کے حوالے کر دیتا ہے. باصلاحیت سے مراد کہیں بھی تقوی یا نیکی میں نہیں ہے. جو بھی قوم اقتدار کو سنبھالنے کی اور دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ اس کے حوالے ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس چیز کو نہ بدل ڈالے جس کا تعلق خود اسی سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. سورہ رعد کی بھی 11 نمبر آیت میں اسی طرح کا بات بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے. تو ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی زوال خدا کے اس قانون عدل کے مطابق وقوع میں آیا. آخری دور کے مغل حکمرانوں کے حالات زندگی اور ان کے طرز حکومت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم قوم عقلی اور اخلاقی اعتبار سے پستی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی اور اس کا گوال یقینی تھا. بیگمات کے آنسو ایک کتاب ہے، وہ آپ کی اگر کسی کی نظر سے گزری ہو تو اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو اس گوال کا سبب بنے. اچھا، یہ تو مختلف تھے. امام غزالی جو ہیں ان کے نزدیک اخلاقی زوال اور حکمران ان سب کی وجہ جو ہے وہ ان کے سب سے پہلے ذمہ دار وہ علماء کو ادا کرتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ بقول ان کے علماء معاشرے کا نمک ہیں. اور وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ یا معاشر القرا یا ملح البلد من یصلح الملح اذا الملح فسد، کہ اے علماء کی جماعت جو کہ شہر کا نمک ہے، اگر نمک ہی بگڑ جائے تو اس کی اصلاح کس سے کی جائے گی. اور اس کے بعد پھر امام غزالی دوسرے نمبر پر جو خرابی کا ذمہ دار کردار ادا کرتے ہیں وہ حکام اور عمال کو ہے، اور وہ اس میں بھی اس کا کردار وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ علماء نے اپنا حق پوری طرح سے ادا نہیں کیا تھا، اپنا فرض ادا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ خراب ہوئے. اور علامہ اقبال کی کتاب ہے پس باعث کردہ اقوام شرق، وہ پوری کی پوری تقریباً قوموں کے عروج و زوال کے اوپر اور ان کے اسباب پہ لکھی گئی ہے. بہرحال زوال کے بعد پھر غلامی کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور غلامی کے جو نقصانات ہیں وہ ابھی تک جو ہمارا جو موضوع ہے اس کے متعلق وہ اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں. پہلے بھی غلامی کا دور مسلمانوں پر آیا، تاتاری آئے اور بڑی تیزی سے چھا گئے، لیکن چونکہ وہ اپنی کوئی مضبوط تہذیب نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے وہ 2-3 نسلوں کے اندر ہی ان کے سارے حکمران مسلمان ہونا شروع ہو گئے. جبکہ جب انگریز آئے تو وہ بری بھلی جیسی بھی تہذیب رکھتے تھے، بہرحال اپنی تہذیب رکھتے تھے اور ایک صاحب کتاب قوم تھے، انہوں نے اپنی تہذیب کو غالب کرنا شروع کر دیا. تو اس سیاسی مغلوبیت
کے بعد جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو جو پہلے ہی مائل با انتشار تھی، اس معاشرتی مغلوبیت کی وجہ سے بہت زیادہ پراگندگی ہوگی. اور اس زوال اور غلامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عام عوام اور عام علماء جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی میں بھی نہ صرف مبتلا ہو گئے بلکہ اس سے متاثر بھی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آزادی کی خواہش بھی ختم ہوتی چلی گئی. اور وہ اقبال کا شعر ہے کہ اس قرآن میں اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہ پرویں کا امیر. تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اب کوشش جو درکار ہے فی الوقت فوری طور پہ وہ ہے کہ اپنے آپ کو غلامی سے کیسے نکالا جائے. پہلے تو 1857 سے لے کے 19ویں صدی کے شروع تک جو ہے وہ تو معاملات بہت سختی کے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہی جو ہے وہاں پہ معاملات بہت مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے پہلی جنگ عظیم اول چھڑتی ہے اور معاملات انگریز کے بھی کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں. پھر تحریکیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی، کبھی تحریک خلافت چلتی ہے، کبھی ریشمی رومال تحریک چلتی ہے، کبھی علی گڑھ کی تحریک چلتی ہے، کبھی دیوبند کی تحریک چلتی ہے، پھر ندوہ کی تحریک چلتی ہے. مطلب یہ ساری تحریکیں چلنا شروع ہوتی ہیں، اپنے اپنے طور پر ان کو جو فقط بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سروائیول کی تحریکیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس دور میں جو اس زمانے میں جو ان کی ضرورت تھی وہ بہرحال اپنی جگہ مسلم ہے. ایک اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب 2011 میں ہمسایہ ملک پہ حملہ ہوا اور وہاں کے حکمران وغیرہ کچھ عرصے میں ہی جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی پگڑیاں اتار کر غائب ہو گئے، تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کا خیال تھا کہ شاید یہ میدان سے راہ فرار ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں یہ ایک حکمت عملی تھی اس وقت کے دور سے، اس کے بعد 10-15 سال غائب رہے، پھر آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا اور یہاں تک کہ الحمدللہ اب کچھ عرصے سے جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے ایک تیسری سپر پاور کو وہاں سے شکست دے کر بھگا دیا. تو بہرحال یہ تو وقت کے حساب سے جو فقط معاملات تھے اس کے حساب سے تحریکیں چلیں اور کچھ حد تک کامیاب بھی رہیں اور کچھ حد تک ناکام بھی رہیں. لیکن اس کے بعد سروائیول کا معاملہ تو ہو گیا، چلیں اب سروائیو تو کر لیا، لیکن اصل درکار جو ہے وہ صرف سروائیو کرنا تو نہیں ہے. اصل درکار تو دوبارہ سے حکومت الہیہ ہے، دوبارہ سے عروج ہے کہ دوبارہ سے مسلمان جس لیول سے اترے ہیں وہاں تک دوبارہ پہنچنے کی کوشش کریں. اب پھر اہل نظر جو حکمران ہیں اور رہنما ہیں اور مذہبی علماء ہیں وہ پھر غور و فکر شروع کرتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے عروج ہو. کسی کے خیال میں مذہبی تعلیم کا انتظام ضروری ہے، کسی کے خیال میں مغربی تہذیب کا انتظام ضروری ہے جیسے کہ ندوی تحریک اور علی گڑھ کی تحریک. تو اب بہت سارے علماء اور فضلاء جو ہیں وہ اس بارے میں سوچ وچار کر رہے ہیں کہ اب ایک پھر سے مجدد کی ضرورت آ پڑی ہے. اب مجدد کی ضرورت تو آ گئی ہے، لیکن اس دفعہ کا جو مجدد ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. پچھلے ہم دیکھتے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں جتنے مجددین آتے رہے ہیں، دین میں بلا شبہ بگاڑ بھی رہے، انہوں نے اس کی اصلاح کی کوشش شروع کی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ دین غالب تھا، دین تخت پہ تھا اور مسلمان بھی جو ہے وہ قوت میں رہے. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ جو اس کے مولانا مودودی سے پہلے جو تھے ان کے دور میں بھی جو ہے وہ بہرحال اسلام غالب تھا. مجدد الثانی کے دور میں خلافت کا ادارہ قائم تھا، باقی دنیا میں حکمرانی تھی. یہاں پہ اب جو مجدد آ رہا ہے اس کی ذمہ داری اس حساب سے بڑھ گئی ہے کہ اب زوال اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب ایک پورے پروگرام کی ضرورت ہے، پورا پلان کی ضرورت ہے. مجدد الاول کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. ان کے جو تجدیدی کارنامہ مولانا نے غالباً بیان کیا ہے، تو اس میں اس وقت وہ 2.5 سال کا ان کو جو عرصہ ملا، اس دوران چونکہ فتوحات بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور جزیہ کی رقم بہت آتی تھی، تو انہوں نے اس طرح کی اخلاقی اور چیزیں بہتر کی اپنی کہ جزیہ کی آمدنی کم ہونی شروع ہو گئی، اور ساتھ انہوں نے
ایک ان کا قول اس بارے میں معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجا تھا بلکہ دائی بنا کر بھیجا تھا، تو وہ انہوں نے دائی کا کردار ادا کرنا شروع کیا اور کروانا شروع کیا، تو جزیے کی اتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے کہ جزیے کی آمدنی کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کے مجددین جو ہیں وہ جس طرح جو فقہ کے مجدد تھے، اب چاروں ائمہ اربعہ جو ہیں وہ اس دور میں اس کی ضرورت تھی، پھر حدیث کے مجددین آئے، صحاف تعلیق کی گئی، پھر صلاح الدین ایوبی اور دیگر جو ہے جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر تجدید کا کام کیا اور اسلام کو غالب۔ اب کے جو مجدد آ رہے ہیں اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر طرف سے زوال ہے، اور حکومت بھی نہیں ہے، اور فکری زوال بھی ہے، علمی زوال بھی ہے، قوت کا زوال بھی ہے۔ اب مجدد آ تو رہا ہے تو مجدد ہو کیسا؟ ویسے تو تجدید و احیاء دین کے اندر تفصیل سے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر مختصراً اس کو بیان کیا جائے تو مجدد کی بنیادی شرائط میں یہ ہے کہ وہ اپنے دور کی گمراہیوں سے واقف ہو اور اپنے دور کی تمام جاہلیتوں سے واقف ہو۔ جی اگان تو مجدد کیسا ہو، اس میں کیا خصوصیات ہوں کہ اس کو مجدد مانا جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے دور کی گمراہیوں سے واقف ہو، اپنے دور کی تمام جاہلیتوں سے، جن کو جاہلیت مشرکانہ، جاہلیت راہبانہ کہا جاتا ہے، ان سے بھی واقف ہو اور ان کی جڑ تک بھی پہنچ سکتا ہو کہ یہ خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کی تشخیص کر سکتا ہو، پھر صرف تشخیص ہی نہیں، علاج بھی کر سکتا ہو کہ کس چیز کو کہاں سے روکا جائے تو اس کی جڑ سے، تاکہ اس کو مکمل جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو سکے، اپنی حیثیت اور قوت کا اندازہ لگا سکتا ہو، ذہنی اور فکری رہنمائی کر سکتا ہو، پھر عملی رہنمائی کی کوشش بھی کر سکتا ہو، اجتہاد کو سمجھتا ہو اور اسرار شریعت یا حکمت دین کو سمجھتا ہو، رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم کی اہلیت رکھتا ہو، کہ صحیح وقت پر صحیح چیز صحیح جگہ پر رکھ سکتا ہو، اور تمام علوم و افکار کو، تمام فنون کو نہ صرف ان پر اپنا فکری اثر ڈالے بلکہ تمام امکانی قوتوں کے فروغ کو احیاء اسلام میں استعمال بھی کر سکتا ہو، جانتا ہو کہ کیسے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق قوم کا ایسا علاج کیا جائے کہ دین کی روح بھی قائم رہے اور اسلام پھر سے سربلندی کی طرف چل پڑے، نہ کہ وہ اپنے دور کی غالب تہذیب کے ساتھ مفاہمت، مصالحت اور کمپرومائز کے طریقے ڈھونڈنے والا ہو، یا اسلام اور تمام جاہلیتوں کا کوئی مشترکہ ملغوبہ بنانے کا کارنامہ سر انجام دینے والا ہو۔ اب
دین قائم کرنا اور دوبارہ سے احیاء اسلام یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ہماری آج کی دیگر گفتگو بھی اسی محور کے گرد رہی کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ونقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب دین قائم کرنا کیا ہے، یہ اگر میں مولانا مودودی کے الفاظ ہی مستعار لوں تو زیادہ بہتر ابلاغ ہو سکے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اقامت دین سے مقصود دین کے کسی خاص حصے کی اقامت نہیں بلکہ پورے دین کی اقامت ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہو یا معیشت، معاشرت، تمدن، سیاست سے۔ اسلام کا کوئی حصہ بھی غیر ضروری نہیں، پورے کا پورا اسلام ضروری ہے۔ ایک مومن کا یہ کام ہے کہ اس پورے اسلام کو کسی تجزیہ و تقسیم کے بغیر قائم کرنے کی جد و جہد کرے۔ اس کے جس حصے کا تعلق افراد کی اپنی ذات سے ہے، ہر مومن اس کے بطور خود اپنی زندگی میں قائم کرنا شروع کرے، اور جس حصے کا قیام اجتماعی جد و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اہل ایمان کو مل کر اس اجتماعی نظم اور صحیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ مومن کا اصل مقصود رضا الہی کا حصول اور آخرت کی فلاح ہے، مگر اس مقصد کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں کہ دنیا میں خدا کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے مومن کا عملی نصب العین اقامت دین، اور حقیقی نصب العین وہ رضا الہی ہے جو اقامت دین کی صحیح کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ دستور جماعت اسلامی میں۔ اب یہ نئی تحریک اور نیا رستہ دکھانے والے سید مودودی ہیں، جو دین قائم کرنے کی کوشش کو نہ صرف اپنا رہے ہیں بلکہ اپنی اٹھائی گئی تحریک کا نصب العین بھی قرار دے رہے ہیں۔ صرف منزل کا پتہ ہی نہیں دے رہے بلکہ اس کا راستہ بھی سمجھا رہے ہیں، اور اس کے راستے میں آنے والے مسائل سے بھی روشناس کراتے ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا اجتماعی۔ ایک مکمل پروگرام دے رہے ہیں، اس دور کے حساب سے زاد راہ کا بھی بتا رہے ہیں۔ قرآن کی 3/4 تعلیم جن بنیادوں پر کھڑی ہے، یعنی کہ الہ، رب، عبادت اور دین، ان کا مفہوم پھر سے ان پیمانوں پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر اسے صحابہ کرام نے سمجھا اور قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے مسلمانوں نے سمجھا۔ وہ اس کی تشریح میں پھر بتاتے ہیں کہ اقامت دین کا مطلب صرف ریاست کی سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ نہیں بلکہ پوری زندگی میں اسلام کی پیروی ہے۔ اس میں ریاست بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ افراد کا اللہ سے تعلق، ان کے جذبات و داعیات، ان کی عبادات، ان کا اخلاق اور سماج سے متعلق تمام امور و معاملات میں شامل ہے۔ دین کا قیام یہ زندگی کے تمام گوشوں میں سے جاری و نافذ کرنے کا کام زور زبردستی کے ذریعے انجام نہیں پائے گا بلکہ لوگوں کی ذہن سازی یا رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے انجام پائے گا۔ بہت صراحت کے ساتھ ان کی تمام کتب میں ایسی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں اور ایسے پیغام ہمیں ملتے ہیں۔ میں ایک دفعہ مولانا سے کسی نے سوال کیا، کسی صحافی نے، کہ مولانا آپ دین قائم کرنے کا کہتے ہیں تو یہ کیسے جو ہے وہ دین قائم ہوگا؟ تو مولانا نے اس کو اسی طرح کے تفصیلاً سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک تدریجی عمل ہے اور ایسے ایسے تمام شعبہ جات میں اپنے اوپر پھر نافذ ہوگا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین قائم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہی سوال ایک اور عالم سے بھی انہی صحافی نے کیا جو کہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ ہمیں 12 بجے اقتدار ملے گا تو 12:30 بجے ہم دین قائم کر دیں گے۔ یہ خیر ایک اپنی اپروچ کی بات ہے کہ ایک فرد اس کو کس طرح سے سمجھ رہا ہے کہ دین قائم کیسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارا نظریہ جب پیش کیا گیا تو اب اس کے بعد اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں،
اور زیادہ معترضین وہ نہیں ہیں کہ جن کے خلاف علم جہاد بلند کیا جا رہا ہے، بلکہ زیادہ تعداد ان کی ہے جو کہ مذہبی لوگ ہیں، دین پسند ہیں، نسلی بھی اور روایتی بھی لیکن مسلمان ہیں، اور پچھلے 70-80 سال کے اندر جو ابتلا و آزمائش کے گزرے، بہرحال کسی نہ کسی طرح سے اپنا دین بچا کر لے آتے ہیں۔ اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب تک بھی وہ مسلمان ہیں، بس عمل بالجوارح والا معاملہ جو ہے وہ اس میں وہی معاملہ ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو۔ اب یہ سارا نظریہ پیش ہو گیا، اب اعتراضات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے وہ میں جو اعتراضات کرنے والے علماء ہیں جن کو روایتی دیندار کہا جا رہا ہے یا جو بھی افراد ہیں، میں ان کو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں تو بات کو سمجھانا ذرا زیادہ آسان رہے گا کہ کس کس طبقے کی طرف سے کس کس طرح کے اعتراضات آنا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو وہ علماء ہیں کہ جو ایک اور تحریک اٹھتی ہے اسی دور میں جب نظریہ اقامت دین کی تحریک اٹھ رہی ہے، اشتراکیت کی، اور روس جو ہے وہ بڑی تیزی سے USSR بنتا ہے اور اپنے سوشلزم کے اور کمیونزم کے نظریے وہاں سے پھوٹتے ہیں اور چلتے ہیں۔ تو ایک طرح کے علماء تو وہ ہیں کہ جن کو کمیونزم اور اسلام میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس ڈگر میں جو ہے وہ کافی حد تک بہہ جاتے ہیں اور وہ ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ اس دور میں جو ہے وہ جب ایشیا فرق ہونے جا رہا تھا اور یہ علماء بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہم پر، اور اسٹڈی سرکلز کی وجہ سے اور مولانا کے لٹریچر کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے، ان کی فکری موت تو روس کی شکست سے بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ دین کا محدود تصور رکھنے والے ہیں، جن کو عرف عام میں ہم سیکولر بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو دین اور دنیا کے لیے علیحدہ پیمانے رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک خدا پرست انسان بے خدا تمدن و سیاست کے ساتھ اپنی زندگی کا بٹوارہ کر سکتا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا یہ رہا ہمیشہ سے کہ تم لوگ مذہب کی تبلیغ کرو، تم سیاست میں کیوں آتے ہو اہل دین کو۔ اور یہ طبقہ اس وقت اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا، اب بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب عوام سے ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے اور حج و عمرہ ادا کرنے کی تصاویر بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر اسلام کے نفاذ کی بات آتی ہے وہاں پر ان کا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، اور وہ معروف شعر ہے کہ شب کو میں خوب سی پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت لگی۔ مطلب ان کو دونوں چیزوں سے اپنا اپنا مفاد ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ جو آج کے دور میں اس سے پہلے سے بہت زیادہ ہے، وہ مذہبی سوداگروں کا ہے، کہ جن کا اصل مسئلہ ہی جو ہے وہ دکانداری کا ہے، کہ ان کا کاروبار ہی اسی صورت میں چلنا ہے کہ جب عوام دینی امور میں جہل کا شکار رہیں۔ اگر افراد کی تربیت ہوتی گئی اور وہ دین کو سمجھتے گئے تو ان کا سودا بکنے سے رہا۔ تو ان کا مسئلہ چونکہ پیٹ ہے اور اسی کے اوپر ان کے سارے نظریات چلتے ہیں، اور حکمرانوں کے ظلم کو جواز بخشنا اور ان کو ذل الہی ثابت کرنا اور حکمرانوں کے ساتھ رہنا کا فلسفی کرنا۔ تو یہ وہی علماء ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اچھا، ساتھ ضمنی طور پہ میں بتاتا چلوں کہ حکمرانوں کے ارد گرد رہنے والے عموماً نہیں، لیکن چند ایک حکمران ایسے علماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹھیک بھی رہتے ہیں، اور ہر دور میں نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ڈاکٹر محمود غازی بھی جو ہے وہ دوسرا نظریہ رکھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر آپ علماء حق بھی جو ہے وہ حکمرانوں کو بالکل چھوڑ دیں تو حکمران جو ہے وہ بد سے بدتر بنتے جاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں امام ابن تیمیہ کا بھی ایسا ہی کچھ فتویٰ ہے کہ ایک صالح اور باصلاحیت آدمی اگر کہیں پر اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہوئے ظلم ختم نہیں بھی کر سکتا، مگر ایک فاسد آدمی کے مقابلے میں یہ عہدہ قبول کرنے کی صورت میں وہ یہاں پر ظلم کم کر سکتا ہے،
تو اس کے لیے وہ عہدہ قبول کرنا نہ صرف درست ہے بلکہ خاص حالات میں واجب تک ہو سکتا ہے. اور وہ اس میں مثال دیتے ہیں ایک تو حضرت یوسف کی کہ جب وہ عزیز مصر کے ساتھ انہوں نے حکومت میں پہلے اس کے ساتھ شامل ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے اختیارات لے لیے. اور دوسری مثال جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی دیتے ہیں کہ جو فاطمی خلافت میں پہلے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے خلافت جو اپنی قائم کی اور فاطمیوں کا اقتدار کا اختتام ہوا. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے اعتراض کیا اور روایتی دیندار ہیں کہ وہ دین کو صرف شخصیت سے لینا پسند کرتے ہیں، کہ جن کا اعتراض مولانا کی باتوں پر ایک بہت لمبے عرصے تک تو صرف یہی تھا کہ آپ کی بات تو بظاہر ٹھیک ہے لیکن ہمارے حضرت صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کو اگر تسلیم نہیں کیا تو کچھ تو بات ہوگی، اس میں کہیں تو کمی ہوگی، یا اگر آپ کا نظریہ اتنا ہی اچھا ہے تو ہمارے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ دین کا علم آپ سے کم رکھتے ہیں یا ان کا کوئی فہم ناقص ہے؟ تو مولانا نے تو اس کے جواب میں سمپل سا کہا تھا کہ میں تو دین کو صرف قرآن اور سنت سے سمجھتا ہوں، افراد سے نہیں سمجھتا. تو بہت لمبا عرصہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی. آخر کار بڑے لمبے عرصے کے بعد ان کو خلافت و ملوکیت ملی، جس کی وجہ سے ان کو مولانا پر کوئی تنقید کرنے کا اور اپنے طور پر بہترین تنقید کرنے کا موقع ہاتھ آیا. وہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جن کا معاملہ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل والی لڑائی والا ہے، کہ جو یہودیوں کو ایک جس سے کلک پہنچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے. تو ان کو اس نظریے سے اور ان چیزوں سے شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سوائے اس کے کہ چونکہ مولانا نہ دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں نہ کسی اور بڑے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں، یا جو بھی ان کے علماء ہیں ان کے شاگردوں میں سے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی بات اور ان کا نظریہ جو ہے وہ قائم اس کو قبول کرنے سے یہ ہچکچاہٹ کا شکار رہے. یہاں اس میں ایک والد صاحب کی ایک بات ذہن میں آ گئی مثال. انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک ہر جگہ پہ حلقہ درس شروع کیا تو وہ مسجد کے جو وہاں پہ لوگ نمازی جو ہے وہ شریک ہونا شروع ہوئے 2-3 پروگرامات کے بعد. تو وہاں کے جو کوئی کمیٹی کے ممبران تھے تو ان کو شک گزرا کہ کہیں صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے نہ ہو. تو انہوں نے والد صاحب سے انٹرویو کرنا شروع کر دیا، پوچھا کہ آپ کا دین کہاں سے آپ نے سیکھا؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ بھی ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا. انہوں نے کہا نہیں، کس عالم سے سیکھا؟ تو والد صاحب نے کہا سمجھ گئے اس پوائنٹ کو کہ اب یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دورہ طالب علم میں جتنا عرصہ ملتان رہا تو مفتی محمود کے حلقہ درس میں شریک رہا. تو اس کے بعد پھر ان حضرات کی تسلی ہو گئی اور پھر انہوں نے بات سننا شروع کر دی. ایک طبقہ جاہلیت راہبانہ والا بھی ہے. یہ وہ نیک اور صالح اور مخلص لوگ ہیں جو خود کو کفر سے بچانے کے لیے سب زمامے کار فاسق لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا کر خود ایک حد تک لا تعلق ہو کر اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اور دنیا ان کے نزدیک دارالعمل سے زیادہ دارالامتحان سے زیادہ دارالعذاب ہے. عموماً حکمرانوں کے ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں، اور اس کی مثال ایک بڑی جماعت کی نہ دینا ہی زیادہ بہتر ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو زمامے کار کو وہ دوسروں کے حوالے کر کے خود صرف جو ہے وہ نماز روزے تک اپنے آپ کو محدود کر لیں. ابلیس کی مجلس شورا میں جو علامہ اقبال کی نظم ہے اس کا ایک مشیر ابلیس کو یہی اپنی کہانی سناتا ہے جو میری بات کی تفہیم زیادہ اچھے انداز میں کر دے گی کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہے کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نعم.
اس کے علاوہ ایک طبقہ اور ہے جو کہ فروعی مسائل میں اتنا زیادہ الجھ جاتا ہے کہ اصل مقصد کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتا رہتا ہے. اور یہ فروعی مسائل والا گروہ جو ہے یہ ہر مسلک میں پایا جاتا ہے، اور اب تو دینی جماعتوں میں یا اقامت دین قائم کرنے والی جماعتوں میں بھی پایا جانے لگا. اور غیر اہم چیزوں کے اوپر وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے ان کی طرف سے، اور جو اصل مقصود ہے اس کی طرف سے نظر پھرتی جاتی ہے. اور یہ بھی اس کا بھی اسی نظم کے اندر ہی آگے ایک مزیدار سا رباعی ہے جس میں علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ سوالیہ طور پر کہ ان کے سوال اس طرح ہوتے ہیں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے، ہیں صفات ذات و حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مددد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدہ میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تابفات زندگی میں اس کے سب مہریں ہوں مال، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات. بہرحال ایک طبقہ آخری جو زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کا اثر میں آخر میں کر رہا ہوں، وہ علمی اختلاف والا بھی ہے کہ جن کو بنیادوں سے ہی اختلاف ہے اور ان کی بنیادیں جو ہے وہ الہ اور دین اور رب اور عبادت سے ہی علیحدہ ہو جاتی ہیں. باتیں بہت سی منطقی ہوتی ہیں، ان کی بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بڑے شاندار طریقے سے پیش کرتے ہیں، اس دور میں بھی ہیں پچھلے دور میں بھی رہے، اور خلوص سے بات کرتے ہیں. لیکن جب ان کے دین کے فہم کو صحابہ کے فہم پر پرکھا جائے تو وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ بالکل بھگ سے اڑ جاتا ہے ان کا سارا فہم. دین کو حاصل کرنے کے لیے عموماً دو نکات کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت سے دین کو حاصل کرو اور اس سے سیکھو، لیکن ایک تیسری چیز بھی بہت ضروری ہے جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے فہم صحابہ، کہ قرآن و سنت سے صحابہ کرام نے کیا فہم حاصل کیا اور انہوں نے دین کو کیسے سیکھا. تو جب ان کا والا معاملہ جو ہے وہ فہم صحابہ پر رکھا جاتا ہے تو وہاں پر یہ ان کی ساری فلاسفی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ وہی ہیں غلاموں کو غلامی پہ کرتے ہیں، غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. آخری نمبر پہ آ جاتے ہیں، یہ تمام طبقات تو آگے علماء کے یا کچھ نہ کچھ جو کہ کسی نہ کسی صورت تنظیموں سے تحریکوں سے جڑے ہوئے ہیں. آخری نمبر پہ آ جاتے ہیں عام عوام. یہ عوام جو سب سے زیادہ تعداد میں ہیں اور سب سے زیادہ عمومی طور پر دین سے محبت رکھنے کے دعوے دار بھی ہیں. دعوے دار کیا ہیں؟ دین سے محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ نہ دین ان تک صحیح طرح سے پہنچ پاتا ہے، اور پہنچ بھی جاتا ہے تو یہ اس کو صحیح طرح سے قبول نہیں کر سکتے. ان کے لیے اتنے لمبے پروگرام اور اتنے لمبے پلان جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتے. مطلب ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنا پروگرام کی ہم بات کریں کہ ہمارا یہ پروگرام یہ ہے، ہمارا نصب العین یہ ہے، دستور یہ ہے، لائحہ عمل یہ ہے، اور زاد رائے یہ ہے، اقامت دین یہ ہے. تو آج ان کو یہ ساری چیزیں سکھانے سے زیادہ آج کل تو ان کو ان اصطلاحات کی بھی سمجھ نہیں آتی آج کے عوام کو. تو اور ظاہر ہے ان اصطلاحات کی سمجھ نہیں آئے گی تو اس سے زیادہ جو ہے دین کو سمجھنا اور اتنے لمبے پروگرام کو سمجھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. ان کے لیے صرف جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان جیسا نعرہ، یا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یا پاکستان کا مطلب کیا لا، اس سے زیادہ ثقیل نعرے جو ہیں یہ عمومی طور پر نہیں سمجھ پاتے. اور یہ زوال جو ہے یہ پہلے بھی چل رہا تھا عوام کے اندر، لیکن پچھلی 2 دہائیوں کے اندر یہ زوال بہت تیزی سے آیا ہے. اور جتنے پچھلے طبقات جو میں نے روایتی علماء کے بتائے، یہ سارے جو ہیں یہ اس ہی طبقے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں تو ایک چیزیں پیش کر دیں کہ یہ معاملات ہیں اور یہ روایتی دین دار ہیں اور ان کے یہ چیزیں ہیں جن پر انہوں نے اعتراض کیا. اب اگر علمی بنیادوں پر اعتراض کی بات کی جائے تو وہ علیحدہ سے ایک طویل بحث ہے کہ علمی بنیادوں پر ان کو کیا اختلافات تھے. ان کے بھی تمام کے جوابات بہت سارے لوگوں نے خود مولانا کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں.
بہرحال اب بات آخر میں سمیٹتے ہوئے کہ اب کرنا کیا چاہیے. اب یہ سارا تو حالات ہو گئے, اب عملی کام کیا ہو. ویسے تو میرے بعد جو ہے وہ عاصم بھائی کی تقریر ہے, وہ انشاءاللہ ان کی اسی عملی کام کے اوپر ہی تقریر ہے, وہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے. لیکن مختصراً چند نکات جو ہیں وہ میں بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ عملی طور پر دیکھیے, سب سے پہلے جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اپنے 6 فٹ کے بدن کے اوپر تو اسلام نافذ کرنا شروع کیجئے, باقی جگہوں پر نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے دین کی طرف چلنا ہے اور اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے اور اس کی جد و جہد میں شامل ہونا ہے. تو اب آپ سیدھا طاغوت سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کے اندر وہ قوت بھی ہونی چاہیے کہ آپ طاغوت سے ٹکر لے سکیں. اور یہ قوت جو ہے یہ سوائے توحید کے اور کوئی چیز نہیں دے سکتی. وہ شعر ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دل سے تو مصطفی ہے. اپنی توحید پختہ کیجیے اور مکمل توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. مولانا فی صاحب نے فرمایا کہ ایک عالم دین ہے, وہ بہت اچھی توحید بیان کرتے ہیں اور شرک و بدعت کے لیے وہ ایک تیغ براں ہیں. تو مولانا نے جواباً کہا کہ اگر تو وہ توحید بیان کرتے ہیں اور پھر بھی اس نظام باطل میں خوشی رہ رہے ہیں اور اس کے بدلنے کی نہ کوشش کرتے ہیں نہ آرزو رکھتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک شرک ہے صفات کا. تو اس میں دیکھیے پہلے تو کہ اپنی توحید پختہ کیجیے اور بہت ساری چیزیں جو کہ اپنی ذات سے متعلق ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی مجھ سے پہلے جو ہے وہ بتایا قاری صاحب نے جو کہ پروگرام, وہ ساری چیزیں. پھر جو ہے وہ سیرت النبی کا مطالعہ کیجیے اور اسوہ صحابہ دیکھیے. پھر کچھ نہ کچھ دین کا علم, پراپر اصول جو ہیں, اصول حدیث, اصول فقہ, ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ کوشش کریں گے سیکھنے کی تو پھر آپ جو ہے وہ حکمت سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام جو ہے وہ کر سکیں گے. اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے گے جب سنت رسول دیکھتے ہیں اس کے اندر, تو پہلے اپنے گھر والوں کی طرف اور اس کے بعد پھر اپنے قریبی لوگوں تک اور پھر آگے تک بات پہنچانے کی کوشش کی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کوشش کر سکیں گے. یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی جز وقتی تحریک یا جز وقتی کام تو ہے نہیں یہ کہ کوئی آپ کے 4-6 نکات آپ نے اپنے پیش کیے اور احتجاج کے بعد اس کو منظور کروا لیا تو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا. نہ ہی یہ کوئی 5 دن کی نوکری ہے کہ 5 دن آپ کی نوکری ہو گئی اور 2 دن کی چھٹی ہے. یہ تو ایک کل وقتی کام ہے جو کہ تا حیات چلنا ہے, اور چھٹی جو ہے وہ حضرت اسرائیل ہی آ کر آپ کو دیں گے اس میں. تو اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ یہ تا حیات چلنے والا کام ہے, کوئی وقتی تحریک نہیں ہے, تو اس کے اندر استقامت اور حوصلہ اور ہمت بہت ضروری ہے. مطلب حضرت نوح کے 900 سال تو نکال دیجئے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور 13 سال, بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ 13 سال ایک نبی کو لگے ہیں کہ جس کے اندر اس نے ایک قوم کو تیار کیا. اور اگر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جذباتی اور پاپولر بات تو عموماً جلدی مقبول ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی تحریک لبیک آئی, انہوں نے مختصر سے بات کی, جذباتی کی, بے شک کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے لیکن وہ مقبول ہو گئی. لیکن جو معقول بات ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے عوامی مقبولیت کا درجہ نہیں پاتی. تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر نا امیدی لوگوں میں شروع ہو جاتی ہے, مایوسی آ جاتی ہے, اور پھر ہم عمومی طور پر اپنی کمی کوتاہی کو بھی وہ دہاڑی کے مزدور والا مقولہ سنا کر اپنی کمی کوتاہی کو بھی اسی میں دبا دیتے ہیں کہ ہم تو دہاڑی کے مزدور ہیں, اگر نہیں بھی کام ہوا تو کوئی بات نہیں. جبکہ یہ دین کی عمارت بھی ہماری ہے اور اسی کو ہمیں اپنے لائحہ عمل کا ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم ٹھیک جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے. اس کے بعد روایتی دیندار جتنے طبقے بتائے ہیں ان تمام میں کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں. ہر جگہ پر ایک طریقے سے ابلاغ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے پتہ چلیں گے؟ ویسے تو بہت سارا کچھ مولانا نے لٹریچر کے اندر بھی بیان کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال
ہم جب سنت رسول اور اسوہ رسول اور سیرت کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طبقات کے ساتھ کس طرح سے ابلاغ کرتے تھے. مختلف قبیلے آتے تھے، ان کو کیسے کہیں پہ سختی سے بھی بات کرتے تھے، کہیں پہ نرمی سے کرتے تھے، کہیں پہ ان کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر بھی رخصت کرتے تھے. تو یہ ساری حکمت جو ہے یہ اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنا رابطہ جو ہے وہ سیرت سے قائم رکھیں گے. اور ایک جو مولانا نے جو ایک حکمت بتائی کہ تبلیغ کرنے کی، کہ آپ ان لوگوں کو بھی جب بھی تبلیغ کریں تو ہمیشہ پہلے مشترکات کی بات کیجئے تاکہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے. مطلب پہلے کسی اصل کے قریب ترین متقاضیات پیش کریں، پھر اس کے بعد والے بعید اور پھر اس سے بعید تر. یعنی اگر آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، توحید کو سمجھا رہے ہیں، تو پہلے ان نکات کو لائیے جس کے اوپر وہ بھی ایگری ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو توحید کی مزید جو ہے وہ متقاضیات ان کو بتائیے، اور اس کے بعد پہلے اولیات بتائیے، پھر اس کے بعد متقاضیات بتائیے. یہ تمام روایتی دینداروں کو راستے سے ہٹا کر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں ان کی نامکمل کوششوں کو مکمل کرنا ہے. جو بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، ممکن ہو سکے تو اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے اور درست سمت میں لانے کی کوشش کیجیے. ان کو حکمت سے سمجھائیے کہ پرائمری کے بعد سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، پھر کالج اور یونیورسٹی تک بھی پہنچا جاتا ہے. صرف ایک ہی لیول پر رک کر نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے. تنقید بھی ضروری ہے، لیکن دوسرے طبقوں پر تنقید اور توہین سے گریز کیجیے. ایک اور اہم بات جس میں جو کہ مجھے بھی ایک بہت لمبا عرصہ تک بہت ساری چیزوں سے اس تبلیغ سے روکتی رہی، وہ یہ ہے ایک مختصر نقطہ کہ مولانا مودودی سے ہماری الفت اور محبت جو ہے وہ بلا شبہ ہمارے رہبر رہنما ہے. اس دور میں انہوں نے دین سمجھایا، لیکن وہ دین کا تقاضا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ مولانا کے خلاف یا کوئی غلط بات کرتا ہے، خلافتیں برداشت کرنا بہرحال مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس وجہ سے اس کا ایمان ناقص میرے خیال میں شاید نہیں ہو جاتا. تو آہستہ آہستہ بے شک نام لیے بغیر یا جیسے بھی ان کو اس چیز کی تبلیغ کرنے کی کوشش کیجیے کہ دین کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. جب وہ دین کو سمجھ جائیں گے اور کل دین کو سمجھنے کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ ان کی نفرت بھی جو ہے وہ محبت میں بدل جائے گی. اور یہ تو افراد کے کام ہو گئے. اب تنظیموں کے جو ہیں وہ 2-3 پوائنٹ مختصراً جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تربیتی پروگرامات جو ہیں، جیسا یہ ہے، یہ اس طرح کے پروگرامات تمام اقامت دین کی تحریکوں کو بڑھانے چاہیے جس میں کمی ہو گئی ہے. اور جیسے کہ ابھی میں نے پہلے مثال دی تھی کہ جب ایشیا فرق ہونے جا رہا تھا تو اس وقت بھی اسٹڈی سرکل ہی تھے اور تربیتی ہمارا نظام ہی تھا جس نے جو ہے وہ لوگوں کو فکری رہنمائی فراہم کی اور بچے رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف تنظیموں سے جو اقامت دین کا کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو مسلکی ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے اگر کام کو مینیج کر کے کیا جائے، ان کے ساتھ مل بانٹ کے کیا جائے، بہت ساری چیزوں میں ان کو بھی سمجھایا جائے. اب بہرحال جو چند ایک لوگوں کے علاوہ جو الہ، دین، رب اور عبادت کا تصور ہے، یہ بہرحال بے شک کوئی مانے یا مسلکی لوگ یا نہ مانے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ وہ بھی اقامت دین تک کسی نہ کسی حد تک پہنچ گئے ہیں. بے شک ان کے پاس پروگرام نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی صورت بات کرتے ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا اہل حدیثوں کی ہوں یا بریلویوں کی ہوں. تو اب ان تک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ بہرحال وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی جوائنٹ وینچر یا کسی نہ کسی صورت میں کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ ان ساری چیزوں کا اکٹھا ہو اور مینیج ہو تاکہ امت کو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکے. اور ایک آخری نقطہ جو ہے وہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ سوال ہے ایک کہ ان تنظیموں کے مفکرین کو ہم لوگوں کو مطلب ان کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد اور اس کے بعد ان کے مزید شاگردوں کے شاگرد وہاں تک بھی ان کی دعوت چلتی رہی اور ان کے تقریباً 60-70 سال کے بعد بھی ان کے جو شاگرد تھے وہ تحریک اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بھلے ہی وہ تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں کہاں پہ کمی آئی یا ہم میں کیا خامی رہ گئی کہ ایک مجدد کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے وہ روایتی دیندار پھر سے اس طرح سے غالب آئے کہ ابھی 60-70 سال بھی نہیں گزرے، 50 سال بھی نہیں گزرے، اور جو ہے وہ ہم اقامت دین والے جو ہے وہ اپنے نظریے میں بھی جو ہے وہ ایک حساب سے پیچھے ہو گئے.
تو یہ کچھ نکات تھے جو کہ میں نے آپ کے لیے سوچے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو سیکھا، کچھ جو سنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے.